में फंसा हुआ जहाज निकाल लिया गया है। तमाम लोग महफूज हैं। शहर से दूर हूँ पर खबरों से दूर नहीं। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। हर रोज़ ख़बरें आती हैं मगर कुछ बहुत बुरी ख़बरें आती हैं। और अब से थोड़ी देर पहले कोयटा में जो बम धमाका हुआ है, ज़ायरीन की बस को उड़ाया गया है, निशाना बनाया गया है, उसमें कुछ और मुसलमान मारे गए हैं, कुछ और लोग शहीद हुए हैं। और जाहिर है कि ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने शहरियों को हिफाजत दे। और ख़ास करके कुछ अरसे से कोयटा के अंदर एक मखसूस फ़िरके के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं, लेकिन शायद कोई सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान की रियासत के अंदर मौजूद सिक्योरिटी एजेंसियाँ और ख़ुद रियासत पाकिस्तान की और हुकूमत इस बात की ज़िम्मेदार है कि पाकिस्तान के इन शहरियों को महफूज किया जाए, इनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। और इनकी पूछ भी ज़ाहिर है कि हुकूमत से होगी, हुकूमत वक्त से होगी। साथ साथ ये भी आपको बताते चले कि पाकिस्तान के अंदर इतने बहरान सर उठा चुके हैं कि जो असल मसले हैं उसकी तरफ लोगों के ध्यान नहीं जा रहा। लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, लोड शेडिंग का मसला है, भूख का मसला है, गुर्बत का मसला है, अफलास का मसला है, लेकिन इतने और गंभीर मसाइल पैदा किए गए हैं कि पाकिस्तान के अवाम के जो असल मसले हैं उनकी तरफ कोई नहीं देख रहा। अगर हम इस वक्त के मौजूदा बहरानों की बात करें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है बहुत सारे केसेस हैं। वज़ीर आज़म एक रुखसत हो चुके हैं, दूसरे वज़ीर आज़म को डेडलाइन दे दी गई है, यानी अगले 15 दिनों में उन्होंने भी जवाब देना है। क्या वो भी रुखसत हो सकते हैं? आज भी सूरत हाल कुछ इसी तरह की है। सदर के खिलाफ 3 मुकदमे उनके लिए शुरू हो चुके हैं और जाहिर है कि उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सामने आएगा। एक तो फैसला आ चुका कि उनको 2 ओहदों में से 1 ओहदे की सिलेक्शन करनी है। इसी तरह से आज इमरान खान साहब ने कहा है कि वो देख रहे हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव यकीनी हो चुका है। फिर इसी तरह से उन्होंने एक और बात की है कि एक नई वारदात जो है वो अदलिया के खिलाफ होने जा रही है। वो क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और कुछ र्यूमर्स इस बारे में भी हैं कि अदलिया के खिलाफ हुकूमत कोई कार्रवाई भी कर सकती है। इस प्रोग्राम में हम यही सवाल आज उठाने जा रहे हैं अपने मेहमानों के सामने कि ये वज़ीर आज़म भी जाएंगे या वज़ीर आज़म को ख़त लिखना पड़ेगा। फैसला हुकूमत का। 3 अहम मुकदमे और एक सदर अब की बारी सदर जरदारी। क्या पार्लियामेंट और अदलिया का टकराव यकीनी है? इमरान खान किस नई वारदात की बात कर रहे हैं? क्या हुकूमत जजों के खिलाफ कार्रवाई का सोच रही है? ये 5 सवाल हम अपने प्रोग्राम में उठाएंगे और इस पे भी बात करेंगे कि जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ के बीच जो अलायंस बनने जा रहा है या एक तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, उससे पाकिस्तान की सियासत पे और ख़ास करके अपोजिशन की सियासत पे क्या फ़र्क पड़ेगा। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे जनाब कमर जमान कायरा साहब, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं और वज़ीर इत्तलात भी हैं, हुकूमत पाकिस्तान के तर्जुमान। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब मखदूम जावेद हाशमी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रेसिडेंट हैं। कोयटा मुल्तान से हमें वो ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में, उनसे भी बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है।
ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام ہم شروع کریں گے. قائرہ صاحب ہمیں جوائن کریں گے تھوڑی دیر میں، اس کے ساتھ ساتھ جاوید ہاشمی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. اور اس سے پہلے کہ میں بات کروں اپنے موضوع کے اوپر، میں سعادت علی ہزارہ صاحب سے بات کرنا چاہتی ہوں جو کہ ہزارہ کمیونٹی کے چیف ہیں. ان سے میں بات کرتی ہوں، ٹرائب کے چیف ہیں. السلام علیکم سعادت صاحب. السلام علیکم جی. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کب ہوا ہے؟ ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کی اطلاع آئی ہے. کیا آپ کے تحفظات ہیں؟ کتنی جانیں گئی ہیں اس میں؟ اور کیوں آپ لوگ کو ابھی تک پراپر سیکیورٹی نہیں مل پائی؟ ہم جیسے جی کہاں کریں. آپ ایسے ہے کہ یہ گاڑی زائرین کی تھی، یہ آ رہی تھی وہاں بورڈر سے. یہ ہمارے جو چیف منسٹر صاحب کے ہوم ڈسٹرکٹ ہیں، یہ جب بھی یہ پہلی گاڑی بھی یہیں پر ہٹ ہوئی تھی اور یہ گاڑی بھی یہیں پر ہٹ ہوئی ہے. اینڈ وہ ہمیں انہوں نے اسکارٹ دیا تھا. بات یہ کہ وہ اسکارٹ سے کام نہیں چلتا جب تک پیچھے والا بھی کوئی نہ ہو. ہاں، بیکاز ایک اسکارٹ سے تو کام نہیں رہتا. پیچھے بھی اسکارٹ ہوگا تو پھر وہ یہ گاڑی آ کے اپنے آپ کو ٹچ کیا اس کے ساتھ اور سوسائڈ اٹیک تھا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خودکش حملہ تھا جو کہ ہوا ہے؟ جی ہاں، جو وہ کسی سے اپنے کو ٹچ کیا اور یہ گاڑی کے ساتھ اس کو معلوم تھا کہ یہ گاڑی زائرین کا ہے اور ہمارے ہزارہ ٹرائب کے لوگ ہیں. لیکن سعادت صاحب یہ واقعات تو پے در پہ ہو رہے ہیں. ڈیلی کے واقعات ہیں، وہاں پہ جو شیعہ کمیونٹی ہے، ہزارہ کمیونٹی ہے، اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جان بوجھ کے. آپ لوگ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، کوئی ایشورنس آپ کو نہیں دی گئی حکومت کی طرف سے، ریاست کی طرف سے؟ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے اور کیا ڈیمانڈ کریں گے حکومت سے آپ؟ ہم حکومت سے کیا ڈیمانڈ کریں؟ ہمیں اب پرائم منسٹر صاحب جب کوئٹہ آئے تھے ایک دن کے لیے، ان کے پاس کیا تھا اور میں نے ان کو یہ کہا تھا کہ آپ کی جو اسٹیٹ ایجنسی ہے which is supposed to be one of the best in the world، اس نے امریکہ کے لیے افغان وار جیت کے دیا، وہ کیا تو ٹیررسٹ نہیں ٹوٹ سکتا ہے؟ It was very surprising. دوسری سب سے بڑی بات جو ہے، یہ جو دوسری انسیڈنٹ ہو رہی ہے اپنے زائرین کے ساتھ، یہ ہمارے جو چیف منسٹر کے ہوم ڈسٹرکٹ کے اندر ہو رہی ہے. اور پھر ہمارے بلوچ برادری کا جو احوال سسٹم ہے، جو انٹیلیجنس سسٹم ہے، اٹ از ون آف دی بیسٹ ان دی ورلڈ. وہ کہتے ہیں آنے بدے، یعنی مطلب مجھے حال دو کیا ہے. تو وہ نواب صاحب سے یا سردار سے شام تک کوئی بات چپ نہیں سکتی ہے. He comes about everything which happens. اور اس کے باوجود دہشت گرد کھلے عام آ کے مار جاتے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. یہ اس کے باوجود بھی مار کے چلے جاتے ہیں اور پکڑے بھی نہیں جاتے ہیں. آپ کیا کریں جی؟ ہمارے بچے، آپ یقین کریں، یونیورسٹی کا اپنی وقت چھوڑا دیا، یونیورسٹی جا نہیں سکتے ہیں، اسکول نہیں جا سکتے ہیں. And we have been bound in a corner. We really don't know what to do. Everybody is mad. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے. سعادت صاحب، ہم آپ کے اس غم میں برابر کے شریک ہیں. یہ پاکستانی، یہ مسلمان، یہ ہمارے بھائی مارے گئے ہیں اور حکومت کو اس حوالے سے ظاہر ہے نوٹس لینا چاہیے. لیکن ہاشمی صاحب، کیا حکومت نام کی کوئی چیز نظر آتی ہے؟ کوئٹہ بلوچستان جل رہا ہے، سلگ رہا ہے. ابھی کراچی کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن لگتا ہے کہ کوئی گورننس نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور اپوزیشن بھی اپنا کردار اس طرح سے ادا نہیں کر پا رہی جس طرح سے اس کو کرنا چاہیے. آسمہ، ہم گئے تھے کوئٹہ، ہمارا جلسہ تھا. اس سے ایک دن پہلے بھی ہزارہ کمیونٹی کے کافی لوگ شہید ہوئے تھے اور بڑا افسوسناک منظر تھا. ہر گلی میں افسوس تھا، ماتم کی صف بچھی ہوئی تھی. اور یہ ایک واقعہ نہیں، لامتناہی سلسلہ ہے جو وہاں پر جاری ہے. اور افسوسناک بات یہ ہے، میں جو ابھی بات سن رہا ہوں کہ خودکش حملہ تھا یا جیسے بھی ہوں، یہ ایک طریقے سے ذمہ داری صرف ایک گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے، یہ پوری پاکستانی قوم کی بھی ہے کہ ہم اتنے ایکسٹریمسٹ ہو گئے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مارتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان کی لاشیں بھی جلاتے ہیں بہت سارے کیسز میں. تو یہ کبھی یعنی انسانیت سے بھی
ایک گری ہوئی حرکتیں ہم کرتے ہیں. تو اس کے لیے مجھے بہت ان تمام شہداء کے ساتھ دلی ہمدردی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دوسری طرف بھی جو وہ لوگ مارے جاتے ہیں وہ بھی مذہبی ہیں, دینی ہیں, بھائی ہیں میرے. تو یہ ایک ایکسٹریمزم, بالکل جو بھی مارے جائیں, لیکن اس کو فرقہ وارانہ رنگ دیا جا رہا ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی تیسرا ہاتھ ملوث ہے تو ایجنسیاں ان کو کیوں آئیڈینٹیفائی کریں. اس کے پیچھے ایک لمبی داستان ہے آسماں. یہ فرقہ وارانہ نہیں ہے. فرقہ وارانہ تو اس آدمی کے لیے ہوگا جس نے اپنی جان دے دی خودکش حملہ بن کے. در حقیقت یہ اس کے پیچھے ایک سیاسی جنگ ہے. پہلے عراق اور ایران کی جنگ, پراکسی جنگ ہم یہاں پہ لڑ رہے تھے. اب ایران کی وہاں ان کے اندر جو جنگ ہوتی ہے وہ یہاں پہ لڑی جاتی ہے, یہاں پہ کی وہاں پہ لڑی جاتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے تمام فرقوں کو بھی, تمام مسلمانوں کو بھی, اور خاص طور پر جو گورنمنٹ ہے وہ تو ایگزسٹ کرتی نہیں. سر اس کا گورنمنٹ کا رول ہے, اصل تو حکومت کا رول ہونا چاہیے کہ حکومت وہ ان نظر کو نہیں آتی. اکٹھا کرے, ان کو سمجھائے اور ان کے بلکہ پھر وہ تمام اقدامات کرے جو تحفظات کے لیے ہوتے ہیں. یہ ذمہ داری گورنمنٹ کی ہے, کوئی گورنمنٹ ہو, آج کی یا کل کی. ٹھیک, سعادت صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا. لیکن ہمیں انصار عباسی صاحب جوائن کر رہے ہیں, ایڈیٹر انویسٹیگیشن دا نیوز اخبار کے, بہت سینئر صحافی ہیں. انصار صاحب, میں دوسری طرف بھی آتی ہوں. ظاہر ہے کہ یہ لا اینڈ آرڈر سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے, لیکن دوسری طرف پاکستان جو بحرانوں میں گھرا ہوا ہے اور انٹرنلی ہم اتنے ڈیوائیڈڈ ہیں, اتنے مسائل ہیں کہ شاید عوام کے مسئلوں کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے. اسی لیے ابھی ظاہر ہے کہ وزیر اعظم ایک رخصت ہوئے, دوسرے کو بھی جانا پڑے گا. لگ ایسا ہی رہا ہے, تناظر اسی تناظر میں کام ہو رہا ہے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سٹیبلٹی جب تک نہیں آئے گی ہم آگے کیسے بڑھیں گے؟ وے فارورڈ ہمارا ہے کیا, منزل کیا ہے ہماری؟ دیکھیں, اس میں بالکل آپ نے صحیح بات کی, لیکن بیسیکلی مسئلہ جو بھی ہو, لا اینڈ آرڈر ہو, معیشت ہو, کوئی بھی کسی بھی قسم کا پرابلم ہو, اس کا ریزالو کرنے کی جو بیسک رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, سب کو پتہ ہے کہ ایگزیکٹو کی گورنمنٹ کی ہوتی ہے. لیکن ہماری بیڈ لک یہ ہے پاکستان میں کہ آپ پچھلے 4 سال دیکھیں, 4-4.5 سال کے کس قسم کی گورنمنٹ رول کیسا رہا. یعنی کوئی سیریسنس ہے ہی نہیں کہ جی آپ نے مسئلے ریزالو کرنے ہیں. کراچی کا مسئلہ دیکھ لیں, بلوچستان کا مسئلہ دیکھ لیں, اکانومی کی بات جو ہم کر رہے ہیں وہ آپ دیکھ لیں. سو جتنے بھی مسائل ہیں وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ آپ ایک ریزالو کے ساتھ ایک بڑا سنسیئر ایفرٹ کرتے ہیں, وہ سنسیئر ایفرٹ آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئی. آپ بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا دیکھ لیں, گیس کی لوڈ شیڈنگ کا دیکھ لیں, ایون پانی کے مسائل دیکھ لیں آپ. سو ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ریسورسز کی کمی ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ ان میں سے جتنے بھی مسئلے ہیں وہ حل نہیں ہو سکتے, سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن انصار صاحب, جو اپوزیشن کا رول ہے جس کے اوپر ہم بات کریں کہ اپوزیشن جو ہے اس کا بھی رول ہونا چاہیے. آج جماعت اسلامی کے ساتھ خان صاحب نے ظاہر بات کی ہے اور لگتا ہے کہ ایک الائنس بنے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اپنا وہ رول ادا نہیں کر پا رہی اور سب سپریم کورٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کورٹس کی طرف دیکھ رہے ہیں, سارا برڈن ان کے اوپر ڈال دیا ہے؟ اپوزیشن کا بھی تو کوئی رول ہونا چاہیے نا اس پوری سچویشن. یہ بات بالکل میں آئی ایم ان 100% اگریمنٹ ود یو کہ, اور میں یہ بلیو کرتا ہوں کہ اگر 4 سال یعنی 4 سال سے اپوزیشن کا رول وہ ہوتا جو ایک ڈیموکریٹک سیٹ اپ میں ایک پریشر گروپ کے طور پہ اپوزیشن کا رول ہوتا ہے, اور اس کی میجر رسپانسبلٹی پی ایم ایل این کے اوپر تھی. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این نے جس طرح تمام باقی اپوزیشن پارٹیز کو ایک ساتھ ملا کے آپ پھر پریشر بلڈ اپ کرتے ہیں, وہ کام آج تک نہیں ہوا. اور آج دیکھیں فار دا فرسٹ ٹائم ہمیں عمران خان اور جماعت اسلامی ساتھ کھڑے نظر آئے. یہ کام آج سے 2 سال پہلے, آج سے 3 سال پہلے, آج سے 3.5 سال پہلے میاں صاحب کو کرنا چاہیے تھا. ان کو سب تمام اپوزیشن پارٹیز کو ایک ساتھ بٹھا کے, تاکہ وہ ایجنڈا انفورس کرواتے جو کہ ایجنڈا لوگوں کے انٹرسٹ میں ہے, جو آپ کے انٹرسٹ میں ہے, جو ہمارے انٹرسٹ میں ہے, اس ملک کے انٹرسٹ میں ہے, جس میں لوڈ شیڈنگ کی بات جس طرح ہم نے کی, تمام مسائل. سو آپ جب پریشر ڈالیں گے تو گورنمنٹ نہیں بھی کرنا چاہے گی. تو لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم تمام تر مسائل حکومت کو نکالنا ہو, پھر بھی ہم یہی چاہیں گے کہ کسی طرح سے کورٹ کا کوئی آرڈر آ جائے. آپ خود نکالیں, آپ خود آپ جو توڑ جوڑ ہوتا ہے وہ کریں, دوسرے آپ اسٹریٹس میں آئیں. لیکن تمام چیزوں کا برڈن شفٹ کرنا جوڈیشری کے اوپر,
मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी ज्यादती की बात मैं ये हाशमी साहब बिल्कुल आप क्या इत्तेफाक करेंगे अंसार साहब की इस बात से, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है कि कोर्ट्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, और मैं ये लफ्ज़ ज़रूर इस्तेमाल करूंगी कि उनको पोलिटिसाइज करने की कोशिश की जा रही है। अपोजिशन अपना रोल प्ले नहीं कर रही है। जो काम आज आपने किया है इससे पहले भी किया जा सकता था।